इसी इमाम बारगाह खैमा सादात के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नात का गुजर बसर भी है। शबीह जुलजना बनाया गया है। यहाँ पर जो तबरकात मौजूद है इस हवाले से बताइए। इसे ताज़िया है, इसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की रोज़े से तशबीह दी जाती है। के बारे में बताइए, जरा कैमरे में दिखा सकें आप। ये सजदगा है और ये तस्बीह है जो भी यहाँ पर अज़ादार मौला के आते हैं जिसने नमाज वगैरह पढ़नी होती है। और ये जो तलवार यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो तलवार है ये कहते हैं कि जो मौला अली की जो तलवार थी जुल्फ़िकार, तो ये उसी तरह की हमने बिल्कुल। ये जो आईना यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप कह रहे हैं कि वो जो ज़ाफ़े जिन है जी जी उसका पोता देकर गया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आरटीएस मुहर्रम स्पेशल और मैं हूँ रेहान तारिक। मुहर्रमुल हराम में इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक सफ़र की इब्तिदा की थी, तो हमने सोचा कि हम भी टीम आरटीएस के हमरा एक सफ़र शुरू करते हैं और इस सफ़र में आपको अपना हम सफ़र बनाते हैं। आज ये सफ़र हमें जहाँ लेकर जाएगा वो लाहौर की एक इंतहाई कदीमी तारीख़ी इमाम बारगाह है। मुहर्रमुल हराम आते ही अज़ा खाने आबाद हो जाते हैं, मजालिस अज़ा बर्पा होती हैं, मातमदारी होती है, गमे हुसैन मनाया जाता है। शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्तु हुसैन। वो तेरा सदमा माँ को तेरी बताऊं मैं कैसे, तेरा नाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। जिस इमाम बारगाह में हम पड़ाव डालने जा रहे हैं इसे इमाम बारगाह खैमा सादात कहते हैं। मुझे सादुल्लाह शाह का वो शेर भी याद आ रहा है कि साद सच बात छुपाई नहीं जाती मुझसे, मैंने सादात के परचम को उठा रखा है। मेरी अकब में मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर पुरानी अनारकली है, यानी मॉल रोड से जब आप आते हैं पुरानी अनारकली से होते हुए आप इस रोड पे आते हैं, ये रोड एजी ऑफिस वाली रोड है और राइट साइड पे हज़रत मौजे दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, लेफ्ट साइड पे एजी ऑफिस है और तकरीबन 200-250 मीटर पैदल चल के जब आप आगे आते हैं तो राइट साइड पे अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये इमाम बारगाह खैमा सादात है। और अगर इसकी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सन 1947 से इमाम बारगाह खैमा सादात यहाँ पर मौजूद है। ऐसा है कि ये इमाम बारगाह जब पाकिस्तान बना है ये यहाँ कन्वर्ट हुआ है इंडिया से। हमारे बुजुर्गों का अमृतसर में भी वहाँ भी इमाम बारगाह था, वहाँ भी मजालिस करवाते थे। अरे माँ तेरी जुदा। जब से पाकिस्तान बना है ये इमाम बारगाह, ये अज़ा खाना जहाँ पर मजालिस अज़ा बपा होती हैं, यानी गुज़श्ता कई दहाइयों से यहाँ पर मजालिस अज़ा बपा हो रही हैं, यहाँ पर ज़िक्र हुसैन हो रहा है, गमे हुसैन मनाया जा रहा है। फिर मेरे दादा ने अज़ादारी शुरू कर दी यहाँ पे। दादा के बाद फिर मेरे जब दादा का डेथ हो गई उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब जो मेरे वालिद साहब थे वो अज़ादारी को संभालते रहे। तकरीबन 40-50 साल उन्होंने अज़ादारी संभाली। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि इसके बानियान में से जो लाइसेंस होल्डर थे वो आगा सैयद मुनव्वर हुसैन करबलाई थे और उसके बाद अभी इस इमाम बारगाह के मुतवल्ली सैयद अली हैदर नकवी हैं। इससे पहले उनके वालिद गिरामी सैयद हसन रज़ा नकवी साहब के हाथ में कमान थी, कंट्रोल। मुनव्वर हुसैन करबलाई साहब ये अली हैदर बोवी के दादा थे जो यहाँ करवाते थे। उसके बाद इसके वालिद साहब जो हैं वो यहाँ मजालिस करवाने लगे। उन्होंने ये सारा सिलसिला संभाला और उनके शहीद होने के बाद ये सारी जो इस सारे निज़ाम को जो है ना वो अली हैदर संभाल रहा है। दिल को हाथों से काम कर बोले। ये खैमा सादात है तो यहाँ पर कोई भी आके पड़ाव डाल सकता है, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान बन सकता है। इस इंटेंशन के साथ
یہ نام بھی تجویز کیا گیا، رکھا گیا۔ اچھا بتائیے اس کو خیمہ سادات کیوں کہتے ہیں؟ خیمہ سادات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کربلا میں سنے خیمے جل گئے تھے، خیمے لٹ گئے تھے، اس وجہ سے میرے دادا جو تھے بہت ہی مومن اور بہت ہی وہ تھے، ملائی آدمی تھے، تو انہوں نے زیدی صاحب سے کہا کہ بھائی آپ اس کا نام رکھیں۔ ہمارا انڈیا میں جو امام بارگاہ تھا اس کا نام بھی خیمہ گاہ تھا، تو وہاں سے پھر اب جب یہاں پہ آئے ہیں تو امام بارگاہ خیمہ سادات ہی رکھا گیا۔ ہم یہاں اندر جائیں گے، امام بارگاہ کے اندر، کیونکہ یہاں پر مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مجلس عزا آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد مرثیہ خوانی اس سے پہلے ہو رہی تھی، اس کے بعد ماتم داری جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اندر کیا کیا تبرکات موجود ہیں آئیے ذرا دیکھتا ہے۔ میں اس وقت امام بارگاہ خیمہ سادات کے احاطے میں موجود ہوں۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر کمال حیدر رضوی صاحب نے مجلس عزا پڑھی، اس کے بعد ماتم داری ہوئی۔ اس سے پہلے جب ہم یہاں پر پہنچے تو مرثیہ خوانی جاری تھی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پانڈو اسٹریٹ سے لاہور شہر کا مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے، اس کا پڑاؤ اس امام بارگاہ خیمہ سادات پہ ہوتا ہے۔ یہاں پر زنجیر زنی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں سے وہ ٹرن ہو کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ دیکھیے محرم الحرام میں عزا خانے آباد ہو جاتے ہیں، تو آج ہم نے بھی ایک بار پھر امام بارگاہ خیمہ سادات کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پر چہل پہل ہے، عزاداری ہو رہی ہے، گریہ زاری ہو رہی ہے، ماتم داری ہو رہی ہے، مجالس عزا ہوں گی، آگے چلیں گی، بڑھیں گی۔ یہ لاہور کے بزیسٹ پلیس کے اوپر ہے، یہ جو شاہراہ ہے بہت بزی ہے، بہت مصروف ہے، جی، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہوتا یہاں پہ یہ مجالس کو بپا کرنا؟ مجالس کو بپا کرنا، دراصل مومنین کی اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے یہاں پر امام بارگاہ خیمہ سادات میں، لاہور کے اشروں میں، میرے خیال میں سب سے زیادہ پہلے اشرے میں یہاں ہی جو ہے مومنین کی تعداد ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اندر لے کے جائیں، جی ضرور اور آئیں۔ زری مبارک موجود ہے، جی جو جی تبرکات آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جی بالکل، ذرا اس سے بھی ہمیں اور ہمارے ویورز کو روشناس کرائیں۔ جی ضرور آئیں۔ چلتے ہیں اندر، چلتے ہیں، اور آواز کان پڑ رہی ہے، مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، جو تبرکات اندر رکھے ہوئے ہیں موجود ہیں، ذرا ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ ایسے گلتے ویرا محمد تو سی مینو لانا جانے اچھا، ابھی میری ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، ینگ ڈاکٹر ہیں اور علامہ بشیر انصاری صاحب کے پوتے ہیں، اور علامہ بشیر انصاری صاحب کا تعارف یہ ہے کہ وہ بھی یہاں پر مجالس پڑھتے رہے ہیں، اور یہاں سے جو اخبار نکلتی تھی جس روز ان کی شہادت ہوئی تو اس اخبار میں لکھا گیا تھا کہ لاہور جو ہے علامہ بشیر انصاری سے محروم ہو گیا ہے، یعنی یہ ایگزیکٹ فریز کیا تھا وہ یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ یہاں پر موجود جتنے تبرکات ہیں ان کا تعارف بھی کرائیں گے۔ تو آپ کا نام ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ میرا نام آغا ارسلان حیدر جی۔ اور بشیر انصاری صاحب سے متعلق جو اخبار یہاں سے نکلتا تھا اس میں کیا ہیڈ لائن کیا تھی؟ بیسیکلی دادا بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا جو تھے بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے مناظرہ خواں تھے پاکستان کے، بہت بڑے جو لوگ تھے ان سے مستفید ہوئے، ان کی تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں۔ اصل میں بیسیکلی انہوں نے پوری زندگی اپنا لاہور میں گزاری، انہوں نے پوری زندگی جو ہے اپنا لاہور میں اشرے پڑھے۔ یہاں پہ بہت مشہور ہے لاہور کا نکلسن روڈ، وہاں پہ وہ اپنا عطیہ اہل بیت میں وہاں پہ عشرہ محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا خیمہ سادات یہاں پہ وہ مجلس اعزا سے خطاب کرتے تھے۔ اس کے بعد نثار ویلی جہاں پہ مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے 9 اور 10 محرم کے درمیانی شب کو، وہاں پہ ان کا خطاب ہوتا تھا اور وہ برآمدگی کرواتے تھے 9 10 محرم کے مرکزی جلوس کی۔ اصل میں جب یہاں سے اخبار بھی نکلتی تھی؟ جی لاہور سے اخبار نکلا جب اپنا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ملنے والے اس اخبار کا خیمہ سادات سے کوئی تعلق تھا یہاں امام بارگاہ خیمہ؟ اس اخبار کا ابھی علامہ وقار الحسنین صاحب مجھے ملے تو مجھے اس حوالے سے کچھ بتا رہے تھے۔ اس اخبار کا بیسیکلی یہ تعلق تھا کیونکہ جب وہ پڑھ کے جاتے تھے ان سے بہت سے کوشچننگ ہوتی تھی، ہر بارگاہ میں جو پڑھتے تھے وہاں پہ کوئی نہ کوئی وہ سوال چھوڑ کے جاتے تھے۔ اب وہ جو سوال ہوتے تھے وہاں کے جو لوگ ہیں پرانے وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ وہ بعد میں ان کے جو سوالات تھے وہ اخبار میں نوٹڈ ہوتے تھے کہ آج بشیر نے یہ پڑھا۔
آج بشیر سے یہ سوال پوچھا گیا، ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ بشیر ایک بات کہتا ہے، اور وہ جو بات کہتے تھے وہ نتیجہ ہوتی تھی ان کی مجلس کا، صحیح۔ ان کی مجلس کا نتیجہ ہوتی تھی۔ 1983 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو لاہور سے ایک رسالہ نکلا جس کی ایک کاپی ہمارے ایک بزرگ ہیں ان کے پاس آج بھی موجود ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج لاہور یتیم ہو گیا، بشیر کے مرنے سے آج لاہور یتیم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ان کی خدمات تھیں، اور اپنا جو ہے آل اوور دا پاکستان یہاں پر جو تبرکات موجود ہیں ذرا اس حوالے سے ہمیں بیسیکلی بتائیے۔ اسے تعزیہ ہے، اسے مولا حسین علیہ السلام کی روزے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اصل میں تعزیہ داری اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ہمارے شیعہ کمیونٹی میں، ہمارے عزاداری میں یہ سر فہرست ہے۔ اڑ رہے ہو پر موما سے۔ اور یہ جو تلوار یہاں پر دکھائی دے رہی ہے، یہ جو تلوار ہے یہ کہتے ہیں کہ جو مولا علی کی جو تلوار تھی ذوالفقار، تو یہ اسی طرح کی ہم نے شبیہ بنا کے لگائی ہوئی ہے۔ کہ یہ جین زیز کا زمانہ ہے، اس کے بعد جین الفاظ ہوں گے، تو آپ جنریشن زی ہیں، تو جنریشن زی ہو یا جنریشن الفا ہو، وہ بیبی بومرز ہوں، وہ جنریشن ایکس ہو، کچھ بھی ہو، جنریشن در جنریشن ایک چیز جو ریزونیٹ کرتی آئی ہے وہ ننھے علی اصغر کی قربانی ہے، جو ہر جنریشن کے اندر ریزونیٹ کرتی رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ کی جنریشن نے اگلی جنریشن کو پاس آن کرنا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے آپ کے اوپر۔ جی بالکل، رسپانسبلٹی تو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہی ہے کہ یہ رسپانسبلٹی کہ ہمارے بڑوں نے بھی ہمیں سارے واقعات بتائے، سمجھائے، اور ابھی مجلسوں میں ہر سال حالانکہ سیم مصاحب ہیں مگر وہی لوگ سنتے ہیں، وہ آ کے وہی لوگ سنتے ہیں، مولا کی جو ہے وہ مدح بھی وہی ہے، مصاحب بھی وہی ہیں، تو یہ سارا پاس ہوتا ہی رہتا ہے۔ مقصد یہی ہے ہر سال سیم چیز ریپیٹ کرنے کا کہ جو بھی کوئی نیا ہے اس کو مطلب اس تک یہ جو ہے وہ پرسیپشن پہنچتا رہے کہ مطلب جو ہے وہ کون سے مظالم ہوئے جنریشن کے بارے میں ایک تاثر ہے نا کہ بڑے irresponsible لوگ ہیں، بڑے امیچور لوگ ہیں، تھوڑے غافل ہیں، کیا یہ پرسیپشن درست ہے یا غلط ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اب آبویسلی اب ایک جو ہے وہ بندے کا اگر پرسیپشن ہے ریگارڈنگ اے سرٹین گروپ آف پیپل تو اسے تو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہی ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے اس سے دکھایا جا سکتا ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، تو بس اور رسپانسبل سارے چیلنجنگ انوائرمنٹ ہو تو رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر زیادہ ہے نا۔ بالکل ہمارے اوپر ہے۔ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جو تبرکات موجود ہیں ذرا ہمارے ویورز کو ان سے متعارف کرائیں کہ یہاں کیا کیا موجود ہے، کون سے تبرکات یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے وہ تعزیہ ہے، اس کی اپنی ہسٹوریکل جو ہے وہ اس کی الگ الگ جو ہے وہ فیچرز ہیں۔ یہ آپ یہی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ یہ جو ہے وہ کتنے عرصے علی حیدر نقوی صاحب مائک ان کو دے دیں۔ او تانگا آسا او چٹھیا اکبر دیکھ لے۔ تو یہ جب امام بارگاہ میں داخل ہوئے احاطہ ہے، اس کے بعد یہ ایریا ہے جہاں پر زری مبارک ہے، اس کے بعد بھی امام بارگاہ کے کچھ حصے ہیں؟ بالکل امام بارگاہ کے بالکل حصے ہیں، پیچھے سارا ہمارا حصے جہاں پر ہمارا تبرکات جس طرح نیاز لنگر وغیرہ جو بناتے ہیں جس میں دیگیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک ہمارا چھوٹا امام بارگاہ بھی ہے جہاں پر ہمارے سارے تابوت وغیرہ جو جتنی بھی زیارات رکھی جاتی ہیں جو 4 محرم سے نکل کے 8 محرم سے نکلتی ہے، جس میں اونا محمد جناب اونا محمد کے تابوت ہوتے ہیں، پھر شہزادہ حضرت علی اکبر کا تابوت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شہزادہ قاسم کی مہندی ہوتی ہے، پھر 8 محرم کو غازی عباس کا تابوت ہوتا ہے، اور 9 محرم کو جو شبیہ الجنا امام بارگاہ پانڈو اسٹریٹ سے نکلتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جیسے امام بارگاہ کی وہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ 11 محرم الحرام سے لے کے 20 محرم الحرام تک چلتا ہے۔ 20 محرم الحرام کو یہاں پر برآمدگی ہوتی ہے شبیہ الجنا کی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ظافر جن کی مجلس ہوتی ہے، اس میں فضائل و مصائب ظافر جن کے ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ اس میں خاص بات ہوتی ہے اب تو لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ اب کیونکہ رش ہوتا ہے، یہ فضائل و مصائب تو یہیں پہ بیان کیے جاتے ہیں۔ بالکل کیونکہ اب جب علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب پڑھا کرتے تھے تب تو بہت مطلب لوگ عزادار جو ہیں وہ سننے آتے تھے، لیکن اب کیونکہ اس طرح کا ہو گیا کہ لوگوں کو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو لوگ اب نہیں آتے، کیونکہ کچھ آتے ہیں جن کو پرانے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہاں پر 20 محرم کو ان کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، ان کی ہی مجلس ہوتی ہے۔
کے بارے میں بتائیے یہ- ذرا کیمرے میں دکھا سکیں آپ. یہ سجدہ ہے اور یہ تسبیح ہے جو بھی یہاں پر عزادار مولا کے آتے ہیں جس نے نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے وہ یہاں پر آ کے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے, ہمارا ماننا ایسا کہ یہ جو ہے خاک شفا اس کو بولتے ہیں. یہ جی, خاک شفا جی بالکل خاک شفا کی یہ سجدگاہ بنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. یہ خاک شفا, اس کا اوریجن میدان کربلا, اس کا اوریجن بالکل میدان کربلا. جی جی بالکل. تم قافلہ گھر لے جانا. اسی امام بارگاہ خیمہ سادات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کا گزر بسر بھی ہے, جنات کا بصیرہ بھی ہے. تو سید طریب زیدی صاحب جو اسی گھر کے چشم و چراغ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی ذرا اس پہلو پر روشنی ڈالیں کہ یہاں پر جنات کا گزر بسر کب سے ہے, اس حوالے سے کیا روایات ہیں, اور یہاں پر جو دیگر تبرکات ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں. تو آپ زیدی صاحب یہ بات ٹھیک ہے جو اس امام بارگاہ سے منسوب ہے کہ یہاں پر جنات بھی آتے ہیں؟ بالکل, یہ ہمارے جو مطلب بڑے ہیں انہوں نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ جو ضعف جن ہیں ان کے جو پوتے ہیں کیسے, تو وہ یہاں پر آئے تھے. انہوں نے ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب پاس وہ آئے تھے اور انہوں نے ان سے بات کی تھی کہ ہم بھی مطلب مولا کے زادار ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کی مجلس ہونی چاہیے یہاں پر. تو بالخصوص 20 محرم کو ایک مجلس ہوتی ہے جو بالخصوص ضعف جن کے نام پر ہم کرتے ہیں. تو وہ اب تو علامہ سید احمد حسن زیدی پڑھتے ہیں, تو اس سے قبل ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب پڑھتے تھے. اکبر ہے مرجا فتراتے ویر ویر خواب ڈرونے درد درد مکارا اکبر ہے مر جاواں فتراتے ویر آجا اکبر میں مر شبیہ ذوالجناح بنایا گیا ہے. میرا آپ کا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ ذوالجناح شبیہ ذوالجناح ہے جس کو کہتے ہیں کہ مولا کی سواری تھی, مولا امام حسین کی سواری کر. اور یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ بیسکلی ایک یہاں پر عزادار ہی آئے تھے, انہوں نے بنائے تھے. تو میری بیسکلی اماں کی جو ہیں وہ فرینڈ ہیں, انہوں نے یہ یہاں پر امام بارگاہ میں آ کے بنایا. ٹھیک. اور یہ جو تلوار یہاں پر دکھائی دے رہی ہے یہ بیسکلی یہ جو تلوار ہے یہ تھوڑا سا جی یہ جو تلوار ہے یہ کہتے ہیں کہ جو مولا علی کی جو تلوار تھی ذوالفقار, تو یہ اسی طرح کی ہم نے شبی بنا کے لگائی ہوئی ہے. تو یہ نہیں بالکل. یہ جو آئینہ یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ضعف جن ہے جی جی اس کا پوتا دے کر گیا تھا؟ دے کے نہیں گئے تھے, یہ بیسکلی انڈیا سے ہی جب یہاں پر ہجرت کر کے آئے تھے نا, تو یہاں پر یہ ہمیں مطلب جب لیا تھا, تو اس کے بعد سے وہ جب وہ نیچے آتے تھے تو پھر اس کے بعد ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں کہ اس جو ہے مرر میں وہ مطلب خود کو دیکھتے تھے اور مطلب آتے وغیرہ جاتے تھے. اور اس کے بعد بڑی جو خوبصورتی ہے جو میں نے دیکھی ابھی جب مجلس اٹینڈ کی, تو کیونکہ یہ علاقہ لاہور کا تقریباً وسط ہے, جی بالکل بزیسٹ علاقہ ہے, ڈیموگرافکس ایسے ہیں کہ ہر فرقے کے, ہر طبقہ ہائے فکر کے, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جی بالکل ایسے یہاں پر موجود ہیں. اور پھر مجلس بھی اٹینڈ کرنے والوں میں بھی ڈیموگرافکس بڑی مکس ہیں. جی بالکل ایسے یہ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہی مجلس اٹینڈ کرتے ہیں, بلکہ دیگر اسکول آف تھاٹس کے, دیگر مکاتب فکر کے, دیگر سیکٹس کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں. تو یہ بین المسلمین ہم آہنگی جو ہے اس کی بڑی ہی انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل ہے. شروع سے ہمارے بڑے جو تھے نا وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ بھی سب کے ساتھ مل کے عزاداری کرنی ہے. حسین ہمارے اکیلے کا نہیں ہے, حسین سب کا ہے. سب آ کے بیٹھیں, مجلس سنیں, تعلیم لیں. یہاں سے آپ کو تعلیم بھی ملے گی, آپ کو ایک تھاٹ بھی ملے گی کہ بھئی حسین کون تھے, کیا تھے حسین, کس طرح شہید کیا گیا اور ان کو کیوں کیا گیا شہید. مظلوم کا آپ کو ماتم بھی ملے گا یہاں پہ, مظلوم کے ساتھ صدائیں بھی ملیں گی آپ کو. یہاں پہ بڑا ڈفرینس ہے. جو اہل سنت آتے ہیں وہ لوگ بعض جگہ پہ جاتے ہوئے کتراتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار وہاں پہ نہیں جانا, وہ شیعہ بڑے ایسے, پر یہاں پہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. ہمارے علماء جو ہیں ماشاءاللہ اردو سپیکنگ ہے سارے یہاں پہ, اور ہم لوگ خود بھی اردو سپیکنگ تھے.
جب مائگریٹ کر کے ہم یہاں پہ آئے تو پھر مکس پنجابی اردو مکس ہو گئی. ابھی بھی میرا جتنا بھی داد کا ہے سارا اردو سپیکنگ ہے, صرف ہم لوگ ہی سر پنجابی بولنا شروع ہو گئے لاہور شہر کی وجہ سے. باقی ہم لوگ پسند بھی اردو کو ہی کرتے ہیں. اردو کا یہ ہے کہ جو ہمارا عالم ہوگا وہ ایک تو پڑھا لکھا ہوگا اور دوسرا پوری ریسرچ رکھتا ہوگا. قومی زبان ابھی ہے نا جی, قومی زبان بھی ہماری وہ ہے اردو, اور آسانی سے سمجھا بھی دیتے ہیں وہ لوگ. کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بعد میں مجلس کے بعد بیٹھ اور کے تھوڑا سا کیونکہ انڈیا سے مائگریٹڈ تھے تو جی اس لیے بھی وہ زبان میں اردو ٹچ ہے کیونکہ بالکل. ہاں جی, جس ویسے علاقے سے آپ نے بتایا وہاں پہ اگر اردو کسی بولی بندے کو جا بات سکتی ہے. نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی علامہ صاحب نے یہ پڑھا ہے, یہ کس طرح پڑھا ہے, کیوں پڑھا ہے, یہ پھر وہ بعد میں مجلس کے بعد بیٹھ کے علامہ صاحب سے ہم بٹھا دیتے ہیں علامہ صاحب کے پاس کہ علامہ صاحب یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. وہ پھر آسان طریقے سے اسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے ہمارے میں. جتنے بھی میرے بلکہ علاقے کے جتنے بھی اہل سنت کے لڑکے ہیں سب میرے ساتھ آگے فرنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, چیکنگ میں بھی اور انتظامات میں بھی, بیریئر لگانے میں بھی, صفحے بچھانے میں بھی. وہ سب ہمارے ساتھ, سبیلوں پہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. وہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے بھی نہیں بھی یہاں پہ جانا ہے یہاں پہ نہیں جانا. یہاں پہ سر طبقے کے لوگ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. RTS محرم اسپیشل امام بارگاہ خیمہ سادات سے یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا ہے. حسین سب کا, جیسے علی حیدر نقوی صاحب فرما رہے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حسین نے جینے کا ہنر سکھایا ہے. حسین نے بتایا ہے کہ موت کی گود میں جینے کا ہنر آتا ہے. حسین نے یہ بتایا ہے کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. RTS محرم اسپیشل سے یہ سفر جاری ہے اور اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر ہیں. اگر امام بارگاہ خیمہ سادات کا یہ سفر آپ کو پسند آیا ہو تو اس میں اور لوگوں کو بھی شریک سفر کر لیجیے گا. اور اس کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ اس جو کمپائلڈ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہے اس کو لائک بھی کر دیجیے گا, اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ یہ پیغام میسز تک پہنچے. مجھے ریحان طارق کو RTS محرم اسپیشل سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.